दिसंबर की ठठरती रात में अंधेरे और सर्दी के मिलाप ने माहौल पर अजीब सी उदासी तारी कर रखी थी। सड़क सुनसान और खामोश पड़ी थी। दरख्तों की लटकती शाखें खुद पर शबनम के कतरे सजाए किसी छतरी की मानिंद सड़क पर साया किए हुए थीं। और तभी एक मोटरसाइकिल खामोशी को चीरते तेजी से आगे बढ़ी और चंद लम्हों बाद सड़क पर दोबारा सन्नाटा छा गया। वो अरहाम मलिक था, जो सर पर हेलमेट पहने, चेहरे पर थकन के आसार सच छुपाए, अपनी स्याह आंखें सड़क पर टिकाए तेजी से घर की जानिब बढ़ रहा था। 10 मिनट बाद वो घर पहुंच चुका था। अभी उसने डोरबेल पर उंगली रखी थी कि दरवाज़ा फौरन खुल गया। उसकी पहली नज़र मिनाहिल पर पड़ी, जिसने आंख के इशारे से उसे सूरत हाल बताने की कोशिश की। वो मोटरसाइकिल सेन में खड़ी करके हेलमेट उतार कर मनाहिल को थमाते बरामदे में आया, जहां दादी जान उसके इंतजार में बैठी थीं। याद आ गई घर की। उन्होंने तंजिया कहा तो अरहाम ने चेहरे पर मासूमियत सजाई। दादी जान, वो असल में हुआ ये कि दोस्ताना लहजे में कहते उसने दादी के साथ पलंग पर बैठने की सही की तो उन्होंने उसे आंखें दिखाईं, जिससे वो बैठते बैठते वहीं रुक गया। खबरदार, जो मुझे मक्खन लगाने की कोशिश की, बूढ़ी जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। आधी रात तक दोस्तों के साथ घूमते रहते, ये नहीं ख्याल कि घर में जवान बहन और बूढ़ी दादी मौजूद हैं। लेकिन खैर, तुमसे कुछ कहना बहस के आगे बीन बजाने जैसा है, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारा जो दिल चाहता है करो, और मनाहिल इस नालायक को खाना दे दो। मैं अब आराम करने जा रही हूँ। वो गुस्से से कहकर छड़ी का सहारा लेते उठी। मैं सच में दोस्तों के साथ नहीं था दादी, और आप मुझे बहस कहकर मेरी जिन्स तो मत बदलें। यार मिनाहिल, बहस का मुज़क्कर क्या होता है? उसने शरारत से कहते पुरसोच अंदाज में मिनाहिल से पूछा, जो उसे खामोश रहने का इशारा कर रही थी। इस छड़ी से मैंने तुम्हारी वो फैंटी लगानी है कि सारे मुज़क्कर मोनिस समझ आ जाएंगे। जाओ अपनी शक्ल गुम करो, और आइंदा वक्त पर घर ना आए तो दरवाज़ा बंद ही मिलेगा। दादी ने अपनी छड़ी से उसकी टांग पर जब लगाते धमकी दी तो उसने गहरा सांस लिया। कोई बात नहीं, मैं दीवार फैलांग लूंगा। बस ये डर है कि गलती से दीवार फैलांग कर हमसाए के घर न चला जाऊं। वो वहाँ बहुत प्यारी लड़की रहती। अभी उसकी बात अधूरी थी कि दादी ने अपने पैर से जूता निकालते उसका निशाना लिया। वो हंसते हुए एकदम कमरे की तरफ भागा। अगर आज हम इंग्लैंड में होते तो बच्चों पर जुल्म करने की सज़ा में आपको फांसी हो चुकी होती। अरहाम ने शरारत से कहा तो दादी ने अपने दूसरे जूते से भी उसका निशाना बांधा। इंग्लैंड का तो नहीं पता, लेकिन अभी तुम्हें मरीख पर पहुंचाती हूँ। वो लाठी थामे गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, मगर वो तेजी से अंदर होते कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। मरीख की सैर तो मैं अपनी बेगम के साथ ही करूँगा। कमरे की बत्ती जलाते उसने पैरों से जूते उतारते कहा, और तरोताज़ा होने के लिए बाथरूम में घुस गया। ओ मेरे खुदा, इतना वक्त हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। ज़रा सी आंख खोलकर साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर वक़्त देखते वो चिल्लाई, और कंफर्टर दूर फेंकते तेज़ी से उठ खड़ी हुई। बुआ जी, बुआ जी। अपने लंबे स्याह बालों को जूड़े की शक्ल देते उसने बुआ को आवाज़ लगाई, जो पिछले कई सालों से उसके घर काम कर रही थीं। जी नजफ़ बेटा। वो उसकी पुकार पर अंदर आईं और उसकी ख्वाबगाह पर एक निगाह डाली, जो इस कदर बिखरी हुई थी कि उन्हें चक्कर सा आ गया। ड्राइवर को बोलेंगी गाड़ी निकाले जल्दी। वो अलमारी से कपड़े निकालती बोली, नाश्ता लगाऊं? बुआ जी ने बेड से किताबें समेट कर उसके बैग में डालते पूछा, तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, और इन्हें छोड़ दें, मैं खुद समेट लूंगी। आप बस ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहें। मैं आज फिर लेट हो गई हूँ, और वो खड़ूस इंसान आज फिर मेरी टिका कर बेइज्जती करेगा। पता नहीं क्या मिलता है उन्हें मुझे जलील करके। उफ, उनके बारे में तो सोचकर ही मूड का सत्यानाश हो जाता है। अपने प्रोफेसर के बारे में बात करते उसने झरझरी ली जुबान के साथ उसके हाथ भी तेजी से हरकत कर रहे थे। ऐसे मत कहा करें, वो आपके उस्ताद हैं। उस्ताद नहीं हैं, जिन हैं जो हमारे सर पर सवार हो गए हैं। सच में मुझे उनकी डिग्री और गोल्ड मेडल पर भी शक है। उन्होंने यकीनन रोब जमाकर और अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर जाली डिग्री बनवाई है। अपने हसीन ख्यालात का इजहार करते उसने चेहरे के जाविये बदले। पता नहीं आजकल की नस्ल को क्या हो गया है। हमारे ज़माने में तो उस्ताद की कुर्सी पर बैठना भी अदब के खिलाफ समझा जाता था।
बुआ जी नखुवत से बड़बड़ाती बाहर निकल गईं। 15 मिनट बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। क्लास से अंदर झांकते उसने प्रोफेसर हमदान की सूरत देखी, जो नाक पर चश्मा टिकाए इन हमाक से लेक्चर दे रहे थे। उसने बैग उतार कर सीने से लगाते थूक निगला और चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट सजाए उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की। उसकी आवाज़ पर प्रोफेसर हमदान के साथ पूरी क्लास भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। आपके घर की घड़ियों के सेल ख़त्म हो गए हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ, प्रोफेसर ने हमदर्दी से कहा। तो उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। घड़ियों के सेल तो ठीक हैं, मासूमियत कायम थी। शट अप, पूरे 25 मिनट आप लेट हैं और ये आपकी रोज़ की रूटीन बन चुकी है, इसलिए आज आप क्लास में नहीं बैठेंगी। और हाँ, क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस में मुझसे मिलिएगा। गुस्से से चश्मा उतार कर उसे घूरते हुए वो बोले तो नजफ क्लास के कहके पर उन्हें बद्दुआएं देते बाहर आ गई। काश एक कत्ल की इजाज़त होती तो मैं इस इंसान का करती, करीबी बेंच पर बैठते उसने सोचा। क्लास खत्म होने के बाद उसकी सहेली ईशा उसके पास आई और उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। क्या करती रहती हो रात को, जो सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलती। वो उसके साथ बेंच पर आ बैठी थी। स्लीप पैरालिसिस, अपनी अजियत को एक लफ्ज़ में बयान करते उसने मुकाबल को बात समझाई। यार कब निकलोगी तुम इस तकलीफ से? साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया? ईशा ने नरमी से उसके चेहरे को देखते सवाल किया। नहीं, और मैं कोई कमज़ोर बेचारी सी लड़की नहीं हूँ जो ज़रा सी बात पर माहिर नफ्सियात के पास चली जाऊँ। हाँ, बस रात को सो नहीं पाती। मेरा दिमाग रात को मेरे काबू में नहीं रहता। लेकिन ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं टूट पड़ी कि खुद को ज़हनी मरीज करार दूं। उसकी बात का बुरा मानते नजफ फट पड़ी। अच्छा छोड़ो, अभी तुम प्रोफेसर हमदान से मिल लो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे एक बात सोचने की है कि इस इंसान को प्रोफेसर किसने बनाया। यकीनन वो भंग पीकर सो रहा था, तभी इन जैसे फजूल आदमी को उस्ताद बना दिया, वरना कसम से इनकी पर्सनालिटी जलाद जैसी है। वो बोलते हुए उठी तो ईशा का कहका फिजा में बुलंद हुआ। पूरी यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल प्रोफेसर हैं और रोहब तो उनकी शख्सियत का हिस्सा है। बाकी यार गलती तुम्हारी है, अब तुम रोज़ देर से आओगी तो डांट तो पड़ेगी ना। वो दोनों अब प्रोफेसर हमदान के ऑफिस की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन मैं क्लास की टॉपर हूँ, कुछ तो ख्याल करना चाहिए सर को, वो बोली और ऑफिस पहुंचकर प्रोफेसर हमदान की इजाज़त से अंदर दाखिल हुई। जी मिस नजफ़, वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। नजफ़ सर झुकाए खड़ी रही। आपको कोई ज़ाती मसला है? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, उसने नजरें उठाकर प्रोफेसर को देखा। कोई ज़हनी मसला? दोबारा सवाल किया गया। मैं आइंदा जल्दी आने की कोशिश करूँगी। सर आई एम सॉरी, उसने मजबूरन माफ़ी मांगी। हम्म, कल से अगर देर हुई तो मैं आपके सेशनल मार्क्स में से 5 नंबर काट लूँगा। देखिए नजफ़, ज़हीन होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे। ये लापरवाह रवैया इंसान की जहानत को पैरों तले रौंद कर ज़िंदगी में नाकाम बना देता है। इसलिए संजीदा हो जाएं, वरना नुकसान आपका अपना होगा, सख्ती से कहते उन्होंने आखिर में नरमी से समझाया तो नजफ़ ने सर हिलाया। वेरी गुड, अब आप जा सकती हैं और मिर्च में अच्छी कारकर्दगी थी आपकी। उसे जाने की इजाज़त देते प्रोफेसर हमदान ने खबर दी तो वो शुक्रिया अदा करते बाहर निकली। बाहर निकलकर सर चटकते उसने क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ाए थे। सुबह की रोशनी ने आसमान से ज़मीन तक का सफ़र तय करते सोए हुए लोगों को बेदार किया तो अरहाम मलक के चेहरे पर पानी के बहाव ने उसे जागने पर मजबूर कर दिया। हाय अल्लाह, सैलाब आ गया है क्या? बौखलाकर आंखें खोलते वो अपनी जगह से उछला तो सामने दादी का चेहरा नजर आया। सैलाब, आंधी और तूफान तो उसी दिन आ गया था जिस दिन तुम जैसे ठीक इंसान ने दुनिया में कदम रखा था। अपनी छड़ी से उसका कंबल खींचते दादी ने उसकी बेइज्जती की तो उसने कान में उंगली डाली। उफ दादी, मेरे कान में पानी चला गया है। अब अगर कान का ऑपरेशन करवाना पड़ा तो मैं आपका गुर्दा बेचकर ही करवाऊंगा, उसने कहा और दोबारा लेट गया। और चाय भाई, आपकी वजह से दादी पूरी रात जागती रही हैं। मैं नाहिल चाहे का कप लिए अंदर दाखिल हुई। क्यों? मेरे लिए चांद से दुल्हन मिलने का वजीफा कर रही थी।
उसने दिलचस्पी से पूछा। बेरोजगार को कोई अपनी बेटी नहीं देता, इसलिए पहले नौकरी ढूंढो फिर शादी के ख्वाब देखना। दादी ने संजीदगी इख्तियार की। यही तो मैं रात को बताना चाहता था कि मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन आप मुंह हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई थी। अरहाम ने उन्हें खुशखबरी सुनाते उठकर चाय का कप मुंह से लगाया। सच में भाई? मिनाहिल खुशी से उछली। जाहिर है आज 1 अप्रैल तो है नहीं कि मैं अप्रैल फूल मनाऊंगा। हाय मेरा बच्चा, शुक्र है तुम्हें नौकरी मिल गई। जाओ मिनाहिल, मेरे बच्चे के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। दादी ने उठकर अरहाम का चेहरा चूमा तो वो मुंह खोले उनके बदलते रंग देखने लगा। गिरगिट का नाम सुना है? वो उसे प्यार करके दूर हटी तो अरहाम ने आहिस्तगी से पूछा और दादी की छड़ी ने दोबारा हरकत की। दादी को गिरगिट कहते हो, शर्म नहीं आती? आप भी तो रात को मुझे भैंस कह रही थी दादी। वो बेड से छलांग मार कर उतरते बाहर भाग गया। वो 27 साला वजीहा शख्सियत शख्स अपनी दादी और बहन की जिंदगियों से महरूमियां खत्म करने के लिए हर वक्त शरारतें करता रहता था। उसे लगता था कि उसकी हरकतों से दादी और मिनाहिल अपने गम भूल जाती हैं और उसे ठीक ही लगता था। यार मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अगले रोज नजफ अपने कजन जुनेद के साथ गांव गई थी, क्योंकि वहां उसकी नानो रिहाइश पजीर थी जो उनके कई बार इसरार करने के बावजूद शहर नहीं आई थी। उनसे मिलने के बाद वापसी पर नजफ की थकान से बुरी हालत थी। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंदे हुए थी जब जुनेद ने फिक्रमंदी से पूछा, मूड नहीं, तबीयत खराब है? तुम आगे देख कर गाड़ी चलाओ और अब कुछ मत बोलना। सर दर्द की वजह से उसने जुनेद को मजीद सवालात से रोका, मगर वो उसे तकलीफ में कहाँ देख सकता था। तुम्हारा रात को सोने वाला मसला हल नहीं हुआ? वो उसके मसाइल से आगाह रहता था। नजफ ने गहरा सांस लिया मगर कुछ न बोली। तुम इतनी हिसास क्यों हो? जानती हो ना कि इस खुदगर्ज दुनिया में हिसास लोग पैरों तले रोन दिए जाते हैं। तुम हर चीज़ के बारे में बहुत सोचती हो और यही सोचें तुम्हें सुकून से सोने नहीं देती। मैंने कितनी बार कहा है कि तन्हाई महसूस करती हो तो हमारे घर आ जाओ, लेकिन तुम्हें वहीं रहना है जहाँ तुम्हारे वालदैन की यादें हैं। क्यों अजियत देती हो खुद को? तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं आता? जुनेद ने नरमी से समझाते आखिर में उसे देखा। कोई तन्हाई नहीं है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अंदर से खंडर बन चुकी हूँ, मगर दूर से लोगों को एक मजबूत इमारत नजर आती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारूंगी। वो मजबूत लहजे में बोलते जुनेद की होंठों पर मुस्कान छोड़ गई। जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझसे कुछ मत छुपाया करो। जुनैद ने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। फिलहाल तो मुझे प्रोफेसर हमदान पर गुस्सा है। पता नहीं क्यों जहर लगते हैं वो मुझे। उसने बात घुमाई। उस्ताद की इज्जत किया करो। हद है, हर वक्त बस उनकी गीबतें करती रहती हो। गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते जुनैद ने कहा, मैं गिबत नहीं कर रही। हाँ, तुम तो उनकी शान में तराने गुनगुना रही हो ना? जुनैद ने हंसकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी और उसकी थकन दूर करने की सलाहियत रखता था। मिनाहिल की सिसकियां कमरे में गूंजी तो बाहर से गुजरते अरहाम के कदम जंजीर हुए। मेरी बात तो सुनो साद, देखो भाई को अब नौकरी मिल गई है, वो बहुत जल्द मेरा जहेज बना लेंगे और तुम्हारी अम्मी की सारी फरमाइशें भी पूरी कर देंगे। मगर तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर करना भी मेरे लिए मुहाल है। उसकी बहन फ़ोन पर अपने मंगेतर की मन्नत समाजत कर रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी और से शादी करने का सोच भी कैसे सकते हो? मैं अभी मिनाहिल कुछ बोल रही थी कि दूसरी जानब से फ़ोन रख दिया गया और इस तमाचे पर अपनी सिसकियां छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मिनाहिल, तभी अरहाम ने कमरे में कदम रखा। मिनाहिल उसे देखकर उठी और उसके सीने से लग गई। भाई वो शादी कर रहा है, वो किसी और से शादी कर रहा है भाई। वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? कई आंसू थे जो उसके गालों से बहकर अरहान के सीने में जलन पैदा कर रहे थे। तुम उससे शादी की भीख क्यों मांग रही थी? जो इंसान ताल्लुक ही ना रखना चाहता हो उसके सामने अपनी इज्जत नफ्स का कत्ल करना बहुत बड़ी हमाकत है। जिससे मोहब्बत करते हैं उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। मोहब्बत किसी को पिंजरे में कैद करने का नाम नहीं, और अगर मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर मुकाबिल को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तुम समझ रही हो ना? दिल ही दिल में साथ से बदला लेने का सोचते उसने मिनाहिल को
समझाया, नहीं समझ रही, वो मेरा मंगेतर है, मैंने उसके नाम की अंगूठी पहनी है और मुझे हर हाल में वही चाहिए। कुछ भी करके उसे मुझसे शादी करने के लिए राज़ी करें भाई, वरना मैं सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकूँगी। मोहब्बत की पट्टी आँखों पर पड़ी तो अरहाम की नसीहत झुठलाते उसे इम्तिहान में डाला। तुम उसके साथ भी कभी खुश नहीं रहोगी। जिस मर्द को सिर्फ़ दौलत से गर्ज हो वो किसी औरत को अपने साथ खुश नहीं रख सकता। खैर तुम रोना बंद करो और चलो बाहर घूमने चलते हैं। उसके आंसू साफ करते अरहाम ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ अकेला छोड़ दे मुझे। वो तुर्शी से कहकर सोफे पर बैठ गई, जबकि अरहाम ने चंद पल खामोशी से उसे देखा फिर बाहर निकल गया। रात के आखिरी पहर उसे अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी जानवर ने अपना पंजा उसके सीने पर रख दिया है और वो सांस नहीं ले पा रही। यकदम आंखें खोलकर उसने ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है और एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में उसे समझ आ गई कि उसे स्लीप पैरालिसिस हो चुका है। उसने हरकत करने की कोशिश की मगर वो अपनी उंगली तक ना हिला पाई। उसने पलकें झपकते अपने आंसू अंदर अंठेले और दिल में कलमा दोहराने लगी। पूरा जिस्म शल था और दिल बंद होने के करीब। खौफ और गम ने उसे चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया था और फिर उसे माजी का हर वाक़या याद आने लगा। उसके बाप का उसकी माँ पर जुल्म करना, बाप की मारपीट और माँ की आहें, बाप का चीखता चिल्लाता लहजा और माँ की डरी सहमी आवाज़ें। उसके दिमाग के पर्दे पर माजी की कहानियाँ तेज़ी से दौड़ने लगीं। उसके बाप का माँ को धक्का देना और माँ को मेज़ का कोना लग जाना, एम्बुलेंस में माँ के वजूद की महक और अस्पताल में घुसते स्ट्रेचर पर माँ की लाश। उसके बाप ने उसकी माँ को मार दिया था और वो 12 साल की बच्ची अकेली रह गई। बाप भी नशे की हालत में किसी गाड़ी के सामने आकर हिलाक हो गया और नजफ़ की दादी उसे अपने साथ गांव ले गईं। मगर कॉलेज की तालीम के लिए उसे वापस यहाँ आना पड़ा था। लेकिन इस घर में कई तलख़ यादें थीं जिन्होंने उसे ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। वो झटका खाकर उठी। स्लीप पैरालिसिस का अमल ख़त्म हो गया था। उसने कांपते कदम किचन की तरफ बढ़ाए ताकि पानी पी सके। जुनैद, वो मैं। पानी पीने के बाद कमरे में वापस आते उसने जुनैद को फ़ोन किया। हाँ बोलो नजफ़, तुम ठीक तो हो? वो नींद से जागा था। मुझसे थोड़ी देर बातें करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आ जाऊँ? वो फ़िक्रमंद हुआ। नहीं मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरे साथ कॉल पर रहो। और वो सुबह तक उस से बातें करती रही। ये 2 दिन की बात है जब नजफ़ यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी तो नानो की फ़ोन कॉल ने उसे किताबों से सर निकालने पर मजबूर किया। जी नानो, कैसी हैं? किताब बंद करते उसने फ़ोन उठाया। मैं ठीक हूँ और मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नानो फ़ौरन मकसद की बात पर आईं। जी बोलें। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी करके अपने फ़र्ज़ से आज़ाद हो जाऊँ और मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करोगी। जिस मज़बूती और समझदारी से तुमने खुद को सँभाला है, इसी तरह अब तुम मेरी बात मानकर मुझे मेरी ज़िम्मेदारी से आज़ाद करोगी। नानो ने कहा, यानी आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। नानो, अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई और मैं अभी शादी के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार नहीं हूँ। उसने अपना मसला बयान किया। देखो बेटा, बहुत अच्छे ख़ानदान से तुम्हारा रिश्ता आया है। लड़के का नाम साद है और वो बैंक में नौकरी करता है और सबसे बढ़कर ये उसने तुम्हारे बाप के करतूत सुनकर भी इनकार नहीं किया। नानो कुछ और भी कह रही थी मगर वो पत्थर की बुत बनी बैठी रही। उसके बाप का हवाला हमेशा ही उसके लिए जिल्लत का बाहिस था। बस मैं उन्हें हाँ कर रही हूँ और तुम ज़्यादा मत सोचो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। नानो ने फैसला सुनाते फ़ोन बंद किया मगर वो आंखों में नमी लिए कि ही देर फ़ोन को देखती रही। नजफ़, आप रो रही हैं? तभी उसे अपने अकब से प्रोफ़ेसर हमदान की आवाज़ आई तो वो फ़ौरन खड़ी हुई। नहीं सर, मैं क्यों रोऊँगी? अपने गाल रगड़ते उसने कंधे उचकाए। मैं चश्मा लगाता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ, इसलिए शराफ़त से बताएं कि क्या मसला है। वो बारोब लहजे में बोले, मेरी पर्सनल स्पेस में दाखिल होने की कोशिश मत करें। वो सादा से लहजे में कहकर किताबें उठाते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि प्रोफेसर हमदान के दिल में कुछ टूटा था। ये मेरा दलिया किसने खाया है? मिनाहिल, अरहाम। दादी ने किचन में खाली बर्तन देखकर उन्हें आवाज़ लगाई तो अरहाम अपना निचला होंठ दांतों में दबाए आया। मुझे भूख लगी थी, उसने मासूमियत से कहा। तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मेरा दलिया खा गए। तुम कब सुधरोगे अरहाम? दादी ने आंखें दिखाईं। आप और मैं अलग हैं क्या?
آپ کھائیں یا میں ایک ہی بات ہے۔ اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ تم مجھ سے مار کھا لو گے، نکلو یہاں سے۔ ہا ہا یار دادی۔ اس نے آگے ہو کر دادی کو کندھوں سے پکڑا تو انہوں نے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں یار نہیں ہوں تمہاری، مجال ہے جو کبھی عزت کر لی ہو۔ جاؤ اب شکل گم کرو۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ جملہ کہا مگر ارحام کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازے پر گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سعد کو دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ مناہل کچن کی چوکھٹ پر ہی کھڑی رہ گئی۔ کیوں آئے ہو؟ جتنی بکواس تم نے میری بہن سے کرنی تھی کر لی، اب نکلو یہاں سے۔ ارحام نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں یہ انگوٹھی واپس کرنے اور یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ جمعہ کو میری شادی ہے۔ یہ رہا کارڈ۔ اپنا وجود ارحام سے چھڑاتے اس نے شادی کا کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو دادی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دادی! مناہل اپنا غم بلاتے انہیں سہارا دینے آگے بڑھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، ورنہ مار مار کر حشر کروں گا کہ اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گے۔ اسے دھکا دیتے ارحام نے دروازہ بند کیا اور دادی کو سنبھالتے ہوئے برآمدے میں لے آیا۔ آپ ٹینشن مت لیں، مناہل کو اس سے اچھا لڑکا ملے گا، اور تم اب اس بے حس آدمی کے لیے آنسو مت بہانا۔ اس نے دادی کو تسلی دیتے مناہل کو رونے سے روکا جو کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری بچی کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا تو ارحام کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے زمین سے شادی کا کارڈ اٹھا کر اس پر لکھا نام پڑھا، نجف۔ اس کے ہونٹوں میں جمنش ہوئی۔ اس لڑکی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، میں اس کی زندگی قابل رحم بنا دوں گا۔ اشتعال سے کہتے اس نے وینیو دیکھا، پھر غصے میں گھر سے نکل گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نانو اتنی جلدی تمہاری شادی کیسے کروا سکتی ہیں؟ جنید کو خبر ملی تو وہ نجف کی یونیورسٹی آ گیا تھا جہاں وہ پریشان حال بیٹھی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جنید؟ نانو نے فیصلہ سنا دیا اور پھر شادی کی تاریخ بھی اتنی جلدی رکھ لی ہے جیسے میں بھاگی جا رہی ہوں۔ نانو کی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ وہ تھکن زدہ سے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں وہ تھوڑی بیمار ہیں۔ اپنے دل کا ہاتھ چھپاتے جنید نے اسے دیکھا جو اس کے دل کی مکین تھی۔ کیا نانو بھی مر جائیں گی اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی؟ اذیت کی انتہا تھی۔ تم ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ نانو کو کچھ نہیں ہوگا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ جنید نے اسے تسلی دی تو وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی۔ تم میرے ساتھ ہو؟ میری شادی طے ہو گئی ہے جنید۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ جنید چند لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ تو کیا ہوا؟ ہم ساری زندگی اچھے دوست رہیں گے۔ تم نے سعد کی تصویر دیکھی؟ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے نجف سے محبت ہے کیونکہ اس کے والدین نجف کو ناپسند کرتے تھے اور وہ بڑوں کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور تم بہت بزدل نکلے۔ ایک بار ہی صحیح، مگر تم میرے لیے نانو سے بات ضرور کر سکتے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے لگی ہوں۔ خیر جانے دو۔ ہلکی سی شکایت کرتے وہ اٹھی اور پروفیسر حمدان کے آفس کی طرف بڑھ گئی جہاں اسے شادی کی چھٹیاں لینی تھیں۔ آپ سے چھٹی کے علاوہ اور کچھ بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ کی دنیا تو چھٹی سے شروع ہو کر چھٹی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں چاہیے اتنی چھٹیاں؟ نجف کی درخواست سنتے ہی پروفیسر حمدان نے اسے جھاڑا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ جنید سے دوری کے آنسو تھے مگر پروفیسر حمدان کو اس کے رونے پہ حیرت ہوئی۔ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے نجف؟ مجھے بتائیں۔ وہ اب نرم پڑے۔ میری شادی ہے، اس نے بامشکل ایک جملہ کہا تو پروفیسر حمدان کا دل رک سا گیا۔ وہ حیران ششدر سے اسے دیکھے گئے۔ اتنی جلدی شادی؟ میرا مطلب ہے ابھی تو آپ کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی اور آپ جیسی لائق اسٹوڈنٹ کو تو آگے مزید پڑھنا چاہیے۔ اپنے دل کی حالت پہ قابو پاتے انہوں نے پوچھا۔ نانو کی خواہش ہے، وہ صرف یہی کہہ سکی۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے منہ سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ میں کچھ نہیں چاہتی، میرا کچھ چاہنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اپنے آنسوؤں پر سے قابو ہٹا تو وہ منہ چھپاتے باہر بھاگ گئی جبکہ پروفیسر حمدان خالی خالی نظروں سے اس راستے کو دیکھتے رہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بتانے میں بہت دیر کر دی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کاش میں آپ کا استاد نہ ہوتا تو کب کا رشتہ بیچ چکا ہوتا، مگر استاد کے اس رتبے نے میری خواہش کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ دکھ سے سوچتے انہوں نے سر میز پر رکھ لیا۔ شادی کے لیے نانو شہر آ گئی تھیں۔ ان کی طبیعت واقعی خراب تھی۔
ڈاکٹرز نے انہیں مکمل ریسٹ کرنے کی تلقین کی تھی، مگر وہ نجف کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا نانو کو شدت سے انتظار تھا۔ نجف سرخ لہنگا پہنے، چہرے پر ہلکا میک اپ سجائے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے فون کی اسکرین جگمگائی۔ اسکرین پر پروفیسر ہمدان کا نام دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ان کی طرف سے موصول ہونے والی پہلی کال تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگاتے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پروفیسر ہمدان کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ نجف کے لیے ان کا رویہ غیر معمولی تھا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے 2 سالوں میں آپ کو بہت ڈانٹا ہے، کئی بار آپ پر بے جا غصہ کیا، لیکن سچ کہوں تو آپ میری سب سے پسندیدہ اسٹوڈنٹ رہی ہیں۔ وہ جو پچھلے 2 سال سے اس سے خاموش محبت میں مبتلا تھے اور اپنے مقام کے تقدس کی وجہ سے کچھ بول نہ پائے تھے، آج اس سے معافی مانگتے ہوئے ان کا دل ڈول رہا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ آپ مجھے میری بھلائی کے لیے ہی ڈانٹتے تھے، اور میں بھی اتنی معصوم نہیں ہوں۔ پوری کلاس اور اپنے کزن کے ساتھ آپ کی برائیاں کرتی رہی ہوں۔ اس نے راز سے پردہ ہٹایا تو وہ مسکرا دیے۔ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ حافظ۔ انہوں نے فون بند کیا اور اپنی ڈائری لکھنے لگے جو پچھلے 2 سال سے ان کی رفیق تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تبھی جنید کمرے میں آیا۔ سر ہمدان کا فون تھا، بہت عجیب ہو گئے ہیں وہ الجھن کا شکار تھی۔ چھوڑو، تم فی الحال اپنی شادی پر دھیان دو۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر چاکلیٹس رکھتے جنید نے کہا، یہ کیوں لائے ہو؟ آخری تحفہ سمجھ کر رکھ لو، پھر پتہ نہیں سعد تمہیں مجھ سے ملنے دے یا نہ دے۔ نرمی سے مسکراتے وہ اپنا غم چھپا گیا۔ اس طرح کی فضول باتیں مت کرو، اور جب بڑوں کے سامنے میرے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو بند کمرے میں بھی مجھ پر محبت مت جتاؤ۔ وہ یکدم غصے سے بولی، میں اپنے بابا کو دکھ نہیں دیکھ سکتا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ چھوڑو یار، وہ سر جھٹک گئی اور جنید شرمندگی سے سر جھکائے باہر نکل گیا، جبکہ نجف نم آنکھوں سے جنید کے آخری تحفے کو دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لان میں سعد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ پورے لان کو روشنی اور کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ سرخ اور سفید پھولوں کے امتزاج نے ہر شے کو مزین کر رکھا تھا، اور وہ اسٹیج پر خاموشی سے بیٹھی جنید کو دیکھتی رہی جو آخری میز پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ نانو نے منظر پر آتے نکاح خواہ کو اجازت دی تو نجف کا دل رک سا گیا۔ نجف بنت احمد۔ نکاح خواہ نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا، مگر تبھی دروازے سے آتے شخص نے غصے سے اسٹیج پر پڑے میز سے مٹھائی اور گلاس نیچے پٹک دیے۔ اوئے، کون ہو تم؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جنید نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا تو ارحام نے آگے بڑھتے نجف کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ ساری قسمیں اور وعدے بھول گئی جو پچھلے 2 سال سے مجھ سے کر رہی تھیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اپنے سوچے سمجھے پلان کے مطابق نجف کو سامنے کھڑا کیے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ ایک اجنبی سے اس قسم کی گفتگو سن کر سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نانو میں اسے جانتی تک نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے نانو سے کہا جو دل پکڑ کر بیٹھ چکی تھیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کیوں سعد، بتاؤ نا کہ نجف مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ نجف کا بازو چھوڑتے وہ اب سعد کے قریب آیا جو ہونکوں کی طرح کھڑا تھا۔ اگر تم نے میری ہاں میں ہاں نہ ملائی تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے میری بہن کو دھوکہ دیا، اور پھر بھرے مجمع میں تم بدنام ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ سعد کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے اپنے چال پر عمل کیا۔ ہاں ہاں، ٹھیک کہہ رہا ہے، نجف اس سے محبت کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رسوائی کے خوف سے سعد نے لڑکھڑاتی زبان میں جھوٹ بولا تو ارحام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جبکہ نجف کا پورا جسم کانپ گیا تھا۔ آنسو موتیوں کی مانند اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے اور وہ نانو کو دیکھتی رہی جن کے چہرے پر غصہ اور افسوس تھا۔ پھر اس نے جنید کو دیکھا جس کے چہرے پر نفرت تھی، پھر نگاہیں ہجوم پر جا ٹھہریں جو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر میں سب کی نظروں سے گر گئی تھی۔ لمحہ بھر میں ارحام ملک نے اسے رسوا کر دیا تھا۔ جھوٹ، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ نانو، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی؟ میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں۔ نانو پلیز کچھ بولیں۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔
جنید بوا، کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ میں اتنی بے وقوف ہوں کہ کسی اور سے محبت کر کے کسی اور سے شادی کر لوں گی؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ کر یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ باری باری سب کو دیکھتے غم و غصے سے چلائی، تم ایسا کر سکتی ہو کیونکہ میں سعد کی طرح اچھا کماتا نہیں ہوں، اس لیے تم نے اسے مجھ پر ترجیح دی، مگر تم بھول گئی کہ ہم نے کتنے حسین پل ساتھ۔ ابھی ارحام کی بات منہ میں تھی کہ نجف نے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، اور تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی مجھ پر تہمت لگاتے ہوئے؟ جنید، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ مضبوط لڑکی بھی یوں تماشا بننے پر ٹوٹنے لگی تھی۔ جنید شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تو تم ضرور بھگتو گی، مگر ابھی تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ارحام نے سنبھلتے ہوئے اسے دوبارہ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا تو نانو کی آواز لان میں گونجی۔ سنو لڑکے، اسے ساتھ لے کر جانا ہے تو اس سے نکاح کر کے لے کر جاؤ۔ الفاظ تھے یا قہر جو نجف پر برسا تھا، وہ بے یک سی وہیں منجمد ہو گئی، جبکہ ارحام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہیں نانو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں منہ بند کرو اور جو بولا ہے چپ چاپ وہ کر لو۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب مزید تماشا مت بناؤ، نانو نے اسے چھڑک دیا۔ جنید، تمہیں بھی مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اب جنید سے پوچھ رہی تھی۔ نانو جو کہہ رہی ہیں کر لو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور اس آخری شخص نے بھی اسے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے بے جان وجود کو سنبھالتے وہیں بت بنی کھڑی رہی، پھر زبردستی مسکراتے صوفے پر بیٹھی۔ نکاح شروع کریں، نکاح خواں سے خود ہی کہتے۔ اس نے نفرت بھری نگاہ ارحام پر ڈالی، جو سعد سے بدلہ لینے کے بعد مسکرا رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی بہن کے آنسوؤں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کسی دوسری لڑکی کی آنکھوں کو دائمی آنسوؤں کی سزا سنا دی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ لان میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ نانو نے آگے بڑھ کر سعد کے گھر والوں سے معافی مانگی اور نجف کو ارحام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آخری قدم دروازے سے نکالتے نجف نے دکھ سے نانو اور جنید کو دیکھا، پھر اپنی بے وقتی پر تلخی سے مسکرا گئی۔ آج وہ دونوں اس کے لیے مر گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ ارحام اسے ساتھ لیے گھر پہنچا تو دادی نے حیرانی سے عروسی جوڑے میں ملبوس نجف کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے سعد نے مناہل سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ دیکھیں، میں آپ دونوں کے مجرم کو لے آیا ہوں، وہ بھی اپنے نکاح میں قید کر کے۔ ارحام نے ایک لفظ چباتے نجف کو دیکھا، جس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس انکشاف پر حیرت ہوئی۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دادی کو شوق لگا۔ ہاں بالکل، اور اب کوئی مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرے، وہ کہہ کر نجف کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اس خاموشی کا مجھ پر کوئی اثر ہوگا، اور تھپڑ بھولا نہیں ہوں میں۔ اسے بیڈ پر پٹکتے وہ غصے سے چلایا، کیونکہ نجف کی خاموشی اسے مزید بھڑکا رہی تھی۔ اور وہ تمانچہ جو تم آج میرے کردار پر مار آئے ہو، اس کا کیا؟ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم نے ایک بے قصور لڑکی کو اس کے گھر والوں کی نظروں میں مجرم بنا دیا ہے؟ بلکہ تمہیں کیوں احساس ہوگا؟ تم تو بہت غیرت مند مرد ہو نا، جس نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آ کر اسی کے انداز میں بولی تھی، اپنی آواز نیچے رکھو، اور اب اگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تو وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ انا کو ٹھیس پہنچنے پر وہ گرایا، اللہ کرے تم مر جاؤ، مر جاؤ تم۔ آنسوؤں پر سے قابو ختم ہوا تو وہ اسے بددعا دیتے بیڈ پر بیٹھی زاروں کی طرح رو دی۔ ارحام نے دانت پیسے اور کمرے سے نکل گیا، جہاں دادی اور مناہل اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ تم نے آج میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے ارحام، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایک بچے کی زندگی برباد کر دو گے۔ آج دادی نے اسے نہ چھڑی سے مارا اور نہ جوتے کا نشانہ لیا۔ وہ بس افسوس سے اسے دیکھتی رہیں۔ اس کی وجہ سے مناہل کی زندگی برباد ہوئی، وہ کیوں نظر نہیں آتا آپ کو؟ وہ بے فکری سے کہتے پلنگ پر بیٹھا، تو اس میں اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اور سعد تم سے کئی گنا بہتر ہے، اس نے کم سے کم منافقت نہیں کی، منہ پر منگنی توڑ کر گیا تھا، مگر تم نے ایک معصوم لڑکی کو رسوا کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے گرا لیا ہے۔
دادی دکھ سے کہتی اندر چلی گئیں، جبکہ اس نے مناہل کو دیکھا۔ تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے یہ سب تمہاری خاطر کیا ہے۔ آپ نے یہ سب میری خاطر نہیں بلکہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر کیا ہے، اور میری نظروں میں آپ اپنا مقام کھو چکے ہیں بھائی۔ وہ بھی اسے غلطی کا احساس دلا کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ ارحام پلنگ پر بیٹھا سیاہ آسمان کو دیکھتا رہا۔ شاید اس نے واقعی غلطی کر دی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ کمرے میں آیا تو نجف گپ اندھیرا کیے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے بتی جلائی تو نجف نے سر اٹھایا۔ یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اپنی یہ جیولری اٹھاؤ، مجھے سونا ہے۔ بیڈ پر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زیور دیکھ کر ارحام نے سختی سے کہا، مگر وہ خاموشی سے یوں ہی بیٹھی رہی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنا سامان اٹھاؤ، مجھے سونا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ جو کب سے خاموشی سے بیٹھی تھی، بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تو ارحام نے بیڈ پر بیٹھتے کہکا لگایا، تم میرا منہ نوچو گی؟ اپنی حالت تو دیکھو، کیسے مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہو۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ تم آج میری بربادی پر ہنس رہے ہو، دیکھنا کل میں تمہاری تباہی پر ہنسوں گی، اور پھر تمہیں احساس ہوگا کہ بے بسی کس چیز کا نام ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ بد دعا دے رہی ہو؟ ارحام کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ بد دعائیں نہیں، تمہیں تو میری آہیں لگیں گی۔ فکر مت کرو، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں مکافات عمل ضرور ہوگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی اور لہنگا سمیٹتے صوفے پر لیٹ گئی۔ ارحام اس کی بات پر ساکت سا ہو گیا۔ دنیا میں بدلہ لینے کی خاطر وہ آخرت کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ۔ اس نے نرمی اپنائی تو نجف نے آنکھیں کھولیں۔ اپنی بکواس بند کرو، اسے کہہ کر نجف نے دوسری طرف کروٹ لی تو ارحام سر پکڑتے بیٹھ گیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جذبات میں کتنا غلط قدم اٹھا لیا ہے۔ اگلے چند روز خاموشی سے گزرے۔ ارحام زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا، اور جب وہ گھر آتا تو نجف دادی یا مناہل کے کمرے میں سو رہی ہوتی۔ وہ نجف کو دیکھ بھی نہ پاتا تھا۔ اس نے دادی اور مناہل سے دوستی کر لی تھی اور وہ زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتی تھی۔ آج اتوار تھا اور ارحام کو دفتر سے چھٹی تھی، تبھی وہ نجف سے معافی مانگنے کا سوچ کر گھر میں ہی رک گیا۔ ان دنوں میں اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا، اور وہ معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ نجف جب ناشتہ کر کے کپڑے لینے کمرے میں آئی تو ارحام نے اس کے وجود پر پہلی بار غور کیا۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، سفید چہرے پر زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے، اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ ارحام اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ بات سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے مخاطب نہ کرو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھی تو ارحام نے اس کا بازو پکڑتے روکا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، ورنہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی نجف نے غصے سے کہا، مگر ارحام نے اس کی بات پر عمل نہ کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اتنا جذباتی نہیں ہوں، مگر مناہل کے آنسوؤں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے سچے دل سے معافی مانگ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی کی زندگی برباد کر کے اس سے معافی مانگ لو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں مسٹر ارحام، تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نجف نے سختی سے کہتے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ مناہل میں اتنا سب کچھ نہیں کھاتی، تم نے خواہ مخواہ میرے لیے اتنی محنت کی۔ رات کو کھانے کی میز پر طرح طرح کے کھانے دیکھ کر اس نے کہا تو مناہل مسکرائی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اور یہ بریانی لینا آپ کی پسندیدہ ہے۔ اس نے نجف کی پلیٹ میں کھانا نکالا تو ساتھ بیٹھے ارحام نے اسے دیکھا۔ میں بھی اسی گھر کا فرد ہوں شاید۔ خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر اس نے کہا، یہ بھی لینا بھابھی، بہت مزے کے کباب بنائے ہیں۔ اس کی بات پر کان دھرنے کے بجائے مناہل نے نجف سے کہا تو وہ دادی کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ بھی ابھی تک مجھ ناراض ہیں؟ اس نے پوچھا، مگر دادی نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ٹھیک ہے، جب یہاں کسی کو مجھ سے بات نہیں کرنی تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ویسے بھی میری ایک غلطی سے سب کچھ خراب ہو گیا ہے، تو اب مجھے آپ سب سے دور رہنا چاہیے۔ دل برداشتہ ہوتے وہ اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ نجف کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ رات تک وہ کام ختم کر کے آج اپنے کمرے میں ہی سو گئی
کیونکہ ارحام گھر نہیں تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ رات کو گھر نہیں آئے گا، مگر رات کو جب اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو وہ یکدم نیند سے جاگی۔ آنکھیں کھولتے اس نے ارحام کو دیکھا جو نیند میں اپنا بازو اس کے چہرے پر رکھ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ارحام اٹھو، اسے جھنجھوڑتے نجف نے غصے سے کہا تو وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ کیا ہوا؟ زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ نیند سے جگائے جانے پر اسے سیلاب اور زلزلے کے خیالات ہی آتے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سونے کی؟ اٹھو اور جا کر صوفے پر سو، ورنہ میں دادی کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ارحام کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر اتارا۔ ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن مجھے سکون سے سونے دو۔ نیند میں ہونے کے باعث ارحام نے کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ تمہارے اندر ذرا سی بھی شرم ہے؟ آدھی رات کو دادی کے کمرے میں جانا اسے نامناسب لگا تو وہ غصے سے بولی، نہیں، شرم کا سینڈوچ بنا کر میں نے اسے کھا لیا تھا، گھر والوں نے کھانا نہیں دیا تھا نا، اس لیے۔ بے فکری سے کہتے اس نے جمائی روکی۔ دیکھو، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ میری زندگی میں مداخلت مت کرو، اس کے بعد میں دادی کو شکایت لگاؤں گی۔ اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرا بیڈ ہے، تم جہیز میں نہیں لائی، اس لیے اتنا ہی مسئلہ ہے تو صوفے پر سو جاؤ۔ ارحام نے اس سے کمفرٹر کھینچتے اپنے اوپر لیا تو وہ غصے سے اسے دیکھتی رہی۔ میں صوفے پر نہیں سوؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، بیڈ کے نیچے سو جاؤ، ٹھنڈ کم لگے گی۔ ارحام نے اسے حسین مشورہ دیا۔ وٹ؟ نجف کو اس کی عقل پر شک ہوا۔ آئیڈیا پسند نہیں آیا تو ایک قبر کھودو اور اس میں سو جاؤ، دیکھو کتنا سکون ملے گا اب کی بار۔ اس نے آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے شرارت سے کہا تو نجف اسے گھور کر رہ گئی۔ تمہیں نہ دفنا دوں قبر میں؟ اور بھاڑ میں جاؤ تم، میں آئندہ اس کمرے میں آؤں گی ہی نہیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی باہر چلی گئی، جبکہ ارحام کی نیند بھی بے چینی سے اڑ گئی تھی۔ کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور باہر آیا تو نجف کو سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا تو وہ آہستگی سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں چاہ کر بھی وقت کو پیچھے لے کر نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات انسان غصے اور جذبات میں ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، اور میں تمہیں تکلیف پہنچا کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ اندھیرے کے باعث وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ بیٹھے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ کر دل ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے نانو اور جنید کی نظروں میں گرایا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہاری نانو اور تمہارے کزن کو ساری حقیقت بتا دوں گا، تم مجھ پر یقین تو کرو۔ ارحام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو اس بار وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نہ چھڑا سکی۔ تم نے مجھے بہت رلایا ہے، اس نے شکایت کی۔ جانتا ہوں، مگر میں تمہارے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا۔ اس رشتے کا آغاز ہماری پسند سے نہیں ہوا، لیکن میں اسے محبت سے تکمیل پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ ارحام کے لہجے میں امید تھی، ممکن تھا کہ وہ اسے معاف کر دیتی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی ذلت اور رسوائی یاد آئی تو اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا۔ نہیں، میں اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی۔ جو انسان مجھے ایک بار رسوا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اس لیے تم مجھ سے دور رہو۔ وہ کہہ کر اٹھی تو ارحام آنکھوں میں نمی لیے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اسے نجف سے محبت ہونے لگی ہے، وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے، وہ دن رات اسے سوچنے لگا ہے، مگر اس کی غلطی اتنی چھوٹی نہ تھی کہ اسے فوراً معاف کر دیا جاتا۔ نجف! اگلی صبح وہ سوتے ہوئے اپنے سینے پر کسی کا دباؤ محسوس کرتے حرکت کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب ارحام نے اسے پکارا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پہ چھایا خوف ارحام کو بے چین کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ارحام نے پوچھا تو وہ ایک دم اٹھی اور اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ اس سے لگی بول رہی تھی جبکہ ارحام سانس نہ لے سکا۔ سوتے ہوئے میرا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا ہے، میں کچھ کر نہیں پاتی، میں ہل نہیں پاتی، میں بہت تھک گئی ہوں ارحام، بہت زیادہ۔ کئی سالوں سے اس بیماری سے لڑتے وہ آج ارحام کا سہارا پاتے ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی کمر تھپکتے اسے سن رہا تھا۔ تمہیں سلیپ پیرالائزس کی بیماری ہے، لیکن کیوں؟ کس چیز کا دباؤ ہے تمہارے ذہن پر؟ کہیں تم اس شادی کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہو؟
ارحام نے پوچھا تو اس سے الگ ہوئی۔ جب میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی تب سے مجھے یہ بیماری ہے اور میں چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتی۔ میں کیا کروں ارحام؟ سارا دن خوش رہنے کی اداکاری کرنے کے باوجود جب میں رات کو سوتی ہوں تو ذہنی اذیت مجھے کاٹنے لگتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرتی ہوں، میں نانوں سے بھی نفرت کرتی ہوں، جنید سے بھی جس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، اور تم سے بھی، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ اس کے ذہن سے اس کا قابو ختم ہوا تو وہ ہذیانی کیفیت میں کہتے ارحام سے دور ہٹیں۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، یہ پانی پیو۔ ارحام نے پانی کا گلاس اسے تھمایا تو اس نے فرش پر پٹک دیا۔ نہیں پینا مجھے، اکیلا مجھے چھوڑ دو، سب ہی مجھے چھوڑ دیتے ہیں، پہلے ماما، پھر نانو اور جنید، اور اب تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ میں اسی قابل ہوں کہ سب مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ کئی سالوں کا غبار جو وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی آج ارحام کے سامنے نکلا تو اس نے نجف کو اپنی طرف کھینچتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا بے وقوف لڑکی، محبت کرتا ہوں تم سے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ بیماری زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کا دماغ جب ہر وقت سوچوں میں ڈوبا رہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اب میں تمہیں کوئی منفی سوچ نہیں سوچنے دوں گا۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے وہ بولا تو نجف کے آنسو متواتر بہنے لگے۔ وہ آج بہت سا رونا چاہتی تھی اور اسی شخص کے سینے سے لا کر جس سے لاکھ کوشش کے باوجود وہ نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کے خوبصورت رشتے نے ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں ناکام کر دیا تھا، اور آج وہ اس سے لپٹے اپنے ماضی کا ہر دکھ بیان کرتی جا رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ارحام سے صلح ہو گئی ہے کیا؟ اسے کمرے سے تیار ہو کر نکلتا دیکھ کر دادی نے تعریف کرتے سوال بھی کیا تو وہ مسکرائی۔ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنی غلطی پر نادم ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور ارحام میری ذہنی اذیتوں کو سمجھتا ہے، اس لیے میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے۔ ارحام کو سارے دکھ سنانے کے بعد اس کا دل واقعی ہی ہلکا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ پرسکون سی بولی تو ارحام بھی برآمدے میں داخل ہوا۔ میں سب سمجھتا ہوں لیکن تم کچھ نہیں سمجھتی۔ دادی اسے سمجھائیں نا کہ یہ میرا نام لینے کے بجائے مجھے تمیز سے بلائے۔ ارحام بولا تو نجف نے اسے گھورا۔ کیوں، تمہارا کیا دل ہے کہ یہ تمہیں سرتاج کہہ کر بلائے؟ چلو شکل گم کرو اور مجھے اپنی بہو سے باتیں کرنے دو۔ دادی نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسورتے وہیں بیٹھ گیا۔ سرتاج کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ویسے، لیکن یہ مجھے ارحام جی کہہ کر پکار سکتی ہیں۔ اس نے کین آنکھیوں سے نجف کو دیکھا جو زیر لب مسکرا رہی تھی۔ نکلتے ہو یہاں سے یا میں جوتا اتاروں؟ دادی نے اسے دھمکی دی مگر وہ ڈٹائی سے وہیں بیٹھا رہا۔ ویسے دادی یہ آپ کی بہو نہیں ہے، میں آپ کا پوتا ہوں تو یہ آپ کی پخو ہوئی۔ جیسے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے ویسے ہی پوتے کی بیوی پخو ہوتی ہے۔ اس نے اردو کی ایسی کی تیسی کرتے نیا لفظ ایجاد کیا تو نجف بے اختیار ہنس دی، جبکہ دادی کا جوتا ہوا پر سوار ہوتے ارحام تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اٹھا اور دفتر کے لیے تیار ہونے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی زندہ دل اور شرارتی تھا، ماں باپ کے مرنے کے باوجود کبھی مایوس نہیں ہوا، مگر مناہل کی تکلیف نے اس سے غلط قدم اٹھوا لیا۔ اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے جانے کے بعد دادی نے نجف سے معافی مانگی تو اس نے پلنگ پر بیٹھتے ان کی گردن میں باہیں ڈالیں۔ ارے دادی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ اور میں تو سب کو ہی معاف کر چکی ہوں۔ زندگی میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جب ہمیں قسمت کے فیصلے سمجھ نہیں آتے، مگر صحیح وقت آنے پر ہمیں ان کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے۔ اب خود سوچیں کہ اگر میری شادی اس سعد سے ہو جاتی تو میرا کیا بنتا؟ وہ تو ایک لالچی اور دھوکے باز انسان تھا، لیکن ارحام دل سے ایک اچھا اور کھرا انسان ہے۔ اس نے وقتی طور پر میرے ساتھ غلط ضرور کیا، مگر اب وہ میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ ہم سب انسان ہیں تو ہمیں دوسروں سے فرشتہ صفت ہونے کی توقع ختم کر دینی چاہیے۔ وہ بولی تو دادی مسکرائیں۔ تم تو بہت سمجھدار ہو۔ وہ واقعی ہی اس سے متاثر ہوئی تھیں۔ سردی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور آج نانو اور جنید برآمدے بیٹھے نجف سے ندامت کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ تم ایک باکردار اور معصوم لڑکی ہو۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور بدنامی کے ڈر سے میں نے تمہاری شادی ارحام سے کروا دی، مگر میں تب سے سکون کا سانس نہیں لے پائی۔
مجھے بہت دکھ ہے کہ میں تمہارے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑی تھی۔ نانو نے اس کا ہاتھ تھامے معافی مانگی تو اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے۔ آپ جانتی ہیں نا، اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد میں نے کتنی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ آپ سب کے سامنے میں ہنستی کھیلتی نجف بنی رہی، مگر میں کس اذیت میں تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن میں آپ سے اپنی پریشانیاں چھپاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چاہے دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ شکوے زبان پر آنے لگے تھے۔ ارحام نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ ارحام نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے، اور وہ تو تمہیں طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی بیٹا، نانو نے کہا تو اس نے بے یقینی سے ارحام کو دیکھا۔ تم مجھے طلاق دو گے؟ تمہارے نزدیک یہ شادی ایک مذاق ہے کہ جب چاہا اپنا بنا لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا۔ 2 دن پہلے تک تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، اور اب تم مجھ سے جان چھڑانے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں پاگل ہوں جو 1 مہینے سے یہاں بیٹھی ہوں، صرف اس لیے ارحام ملک کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہارے ساتھ کے لیے میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ وہ غم و غصے میں کہتی کھڑی ہوئی تو ارحام نے بھی کھڑے ہوتے اسے سنبھالا۔ نہیں، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، یہ تو صرف میں نے اس لیے کہا تھا کہ جنید نے مجھے بتایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کو پسند کروں گی؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو ارحام؟ میں نے جنید کو اسی دن بلا دیا تھا جس دن اس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ محبت تو اعتبار کا دوسرا نام ہے، اور جب اسے مجھ پر اعتبار ہی نہیں تھا تو میں کیسے اسے اپنے دل میں بسا کر رکھتی؟ یہ صرف میری عادت تھی۔ محبت تو تم ہو، آنسوؤں سے تر چہرہ لیے روتے ہوئے کہتے اس نے ارحام کے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ دنگ رہ گیا۔ سوری، میں نے دوبارہ تمہارا دل دکھا دیا۔ تم ہمیشہ یہی کرتے، غلطی کر کے معافی مانگ لیتے ہو، مگر میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، مت دکھاؤ اتنا، وہ بے بسی سے کہتے تھک کر بیٹھ گئی۔ نانو نے اسے خود سے لگاتے تسلی دی۔ یہ وہ آنسو تھے جنہیں بہت پہلے بہہ جانا چاہیے تھا۔ جب انسان ایک لمبے عرصے تک اپنی تکلیف دل میں چھپا کر رکھتا ہے تو وہ ناسور بن کر انسان کو ایسے ہی کاٹتی ہے جیسے نجف کو کاٹ رہی تھی۔ اس لیے دل کو کسی اپنے کے سامنے ہلکا کر لینا چاہیے تاکہ دائمی اذیت سے نجات مل سکے۔ نجف، تبھی عشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ آنسو صاف کرتے چھپا گئی۔ کل سر حمدان کی شادی ہے، چلو گی؟ عشا نے پوچھا تو وہ سر ہنس بات میں ہلا گئی۔ یہ وہ خاموش یک طرفہ محبت تھی جس کا اظہار پروفیسر حمدان نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور آج وہ اس محبت کو دل میں دفناتے کسی اور سے شادی کرنے جا رہے تھے۔ اس رات مہمانوں کے جانے کے بعد ارحام اسے ساتھ لیے سمندر کنارے آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے نجف کا دل دکھایا ہے اور اسے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ موٹر سائیکل روکتے اس نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ناراضگی سے اسے دیکھتے آگے بڑھ گئی۔ سوری نا یار، غلط ہو گئی، میں تھوڑا پاگل ہوں۔ اس کے پیچھے آتے ارحام نے معصوم شکل بنائی تو نجف نے ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو۔ وہ راضی ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ارحام نے اسے روکتے نرمی سے اپنے قریب کیا۔ نہیں کرو گی؟ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے اس نے نجف کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ مسحور سی اس شخص کو دیکھے گئی جو اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود اس کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ٹھرکی انسان۔ 2 لمحوں بعد اس نے اپنا آپ ارحام کی گرفت سے چھڑانا چاہا تو اس نے نجف کی کوشش ناکام بناتے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ بہت حسین بال ہیں تمہارے۔ وہ سر تا پیر محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پینٹین لگاتی ہوں اور سرسوں کا تیل بھی، اس کے رومانس پر پانی پھیرتے نجف نے کہا تو اس کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ حد ہے، اب ایک معصوم شور اپنی بیوی کی تعریف بھی نہ کرے۔ ویسے آج تم نے بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہے۔ اس کی سرخ رنگ کی فراق پر نظر ڈالتے ارحام نے مزید تعریف کی۔ سرف ایکسل سے دھوتی ہوں، نجف نے شرارت سے کہا اور خود ہی ہنس دی۔ چپ ہو جاؤ ورنہ سمندر میں پھینک دوں گا، ارحام نے کہتے ہوئے اس کے 7 قدم آگے بڑھائے تھے۔
تم میری زندگی ہو۔ محبت کو بیان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ وجود میں آئے ہیں، مگر میں چاہ کر بھی اپنے جذبے کو ان میں سے کوئی لفظ نہیں دے پا رہا، شاید اس لیے کہ میرے دل میں پنپتے جذبات کو یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ ساحل پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اور میں تم سے عشق کرتی ہوں ارحام، نجف نے بھی اس بار اقرار کیا تو ارحام نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں! اداکاری کے جوہر دکھاتے اس نے نجف کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ مر تو تم گئے ہو مجھ پر، وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آئی، جبکہ سمندر کی لہریں خود پر ارحام اور نجف کی محبت کی داستان رقم کر رہی تھیں، اور آسمان پر چمکتا چاند ان کی محبت پر مزید روشن ہو گیا کہ زمین زادوں کی محبت سے چاند اور ستارے اپنی روشنی بڑھا لیتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ یور کوآپریٹنگ۔